अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी का प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे मुआशरे में इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। मोहब्बत का जो अंसर पाया जाता था रिश्तों के दरमियान, कहीं ना कहीं वो कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हर इंसान अपने इमोशंस के जरिए दूसरों के ऊपर रिलाय करता नजर आता है और चाहता है कि कहीं ना कहीं पे अपनाइयत का एहसास मिल जाए। और अपनाइयत का एहसास पाने की कोशिश में इंसान अपने बहुत से जज्बाती फैसले करने में कोशिश नजर आता है। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि हमारे खास तौर पे जो टीनेजर्स हैं वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, और न्यूली मैरिड कपल्स अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से हमारे यहाँ पे तलाक की शरह इंतहाई हद तक बढ़ती चली जा रही है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारा जो खानदानी निज़ाम है वो टूट फूट का शिकार है। हमने अपने इमोशंस को ना सिर्फ मैनेज करने में नाकाम होते चले जा रहे हैं, मन हैसुल कौम हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हम दूसरे के दर्द को अपना दर्द भी नहीं समझते, जिसकी वजह से मुआशरा तज़ब्ज़ुब की लपेट में धंसता चला जा रहा है। आज के इस मौजू के हवाले से मुकम्मल तौर पे हम रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे कि आप रियल टाइम मोहब्बत क्या होती है और मोहब्बत का एहसास क्या होता है और अपनाइयत का एहसास क्यों ज़रूरी है। और इसी के साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे इमोशनल डिपेंडेंसी को कैसे कम किया जा सकता है और इमोशनल डिपेंडेंसी किन रिश्तों में लाजिम है। और एक चीज़ जो इस वक्त मुआशरे की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पे इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से बहुत से लोग अपने राज किसी के सामने अफशा कर देते हैं और आने वाले वक्त के अंदर वही इंसान फिरौन बन जाता है, वही इंसान दुश्मन बन जाता है और वही इंसान आपकी जिंदगी ले लेता है। और इस तरह की बहुत से मामलात हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर और डिफरेंट प्रिंट मीडिया के ऊपर हम देखते हैं और डेली बेसिस के ऊपर टीनेजर्स के ऐसे मसाइल हमारे सामने अयां होते चले जाते हैं। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान की नामवर आप रिलेशनशिप कोच हैं और इसी के साथ साथ आप बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में गुफ्तगू करती हैं। डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको हम देखते हैं, आप डिफरेंट वेबिनार्स के जरिए, डिफरेंट सेमिनार्स के जरिए अवामुन्नास तक स्पेसिफिकली फीमेल्स को एजुकेट करती हैं, ट्रेन करती हैं, मोटिवेट करती हैं टुवर्ड्स हलाल रिलेशनशिप। और ये आपका जो एक अंदाज है बहुत दिलचस्प और बहुत जामे अंदाज है। मेरी मुराद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपकी हम सब की इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत सईदा शुमाइला सहर। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने मेरे कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच आपका मुझे इनवाइट करने का, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी। आगाज में यहीं से करना चाहूँगा, आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक बहुत ही मस्बत जज्बा है जिसमें इंसान जब किसी के साथ अटैच होता है, जुड़ता है, तो वो उसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी के तौर पे सामने आता है। नो डाउट। ठीक है, उसके लिए बेनिफिशियल होता है। वो कोशिश करता है कि मैं अपनी तरफ से, वो उसकी पूरी कोशिश होती है कि उसके लिए कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसे नुकसान हो। उसकी शख्सियत को जिस तरह से वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जिस इंसान से मोहब्बत की जाती है उसे पूरे का पूरा एक्सेप्ट करता है। उसकी इंडिविजुअलिटी को, उसकी इंफरादियत को वो कबूल करता है, उसकी वैल्यूज़ को कबूल करता है। उसको हर लिहाज से, जिस तरह से भी उसकी शख्सियत है, जिस तरह से वो इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, वो उस इंसान को मोहब्बत में पूरे का पूरा कबूल करता है। और उसमें मोहब्बत जो है उसको आप कैसे पहचान सकते हैं? आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसमें जज्बाती तौर पर उस पर इन्हिसार नहीं कर रहे होते। जज्बाती इन्हिसार का होना एक अलग चीज़ है और मोहब्बत का होना जो है वो एक अलग चीज़ है। मोहब्बत में आप जो है दूसरे इंसान को आज़ादी का हक देते हैं, उसकी अपनी सोच की आज़ादी का, उसकी अपनी राय की आज़ादी का, उसकी अपनी काम की आज़ादी का। उसको आप बाउंड नहीं करते, उसको आप अब्यूज़ नहीं करते कि ये शख्स सिर्फ मेरे लिए ही है, लिहाजा वो मेरे साथ ही महदूद रहेगा, वो अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल सकता, वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता। अगर ऐसे कोई साइंस हैं तो इसका मतलब है ये मोहब्बत नहीं, ये जज्बाती इन्हिसार है। तो इसे इस तरह से हम मोहब्बत को अगर हम जानना चाहते हैं अपने तौर पे कि हम मोहब्बत के रिलेशन में हैं या फिर हम जज्बाती इन्हिसार में हैं, तो हम ये छोटी सी चीज़ को देख सकते हैं कि हम दूसरे इंसान को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितना दिल से कर रहे हैं, उसको हम कितना आज़ाद छोड़ देते हैं, उसको कितनी आज़ादी देते हैं अपने अंदाज में देखने की और सोचने की। बहुत अहम बात की आपने शुमाइला। एक बहुत
خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، محبوب اور محب کے اندر کوئی دوسرا آ جائے تو وہ محبت کامل نہیں رہتی، ان کا یہ نظریہ ہے. کوئی دوسرا کس سینس میں آ جائے تو محبت کامل نہیں رہتی، اگر تھوڑا گائیڈ کر سکیں آڈینس کے لیے. جی اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ نیچر ہے انسان کی کہ یہ انسان صرف میرا ہو. لیکن یہ کہ اگین میں پھر یہی کہوں گی کہ اگر محبت کی صحیح ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر آپ کو چوز کرنے کا حق ہے، آپ کو منتخب کرنے کا حق ہے، انتخاب کا حق ہے، محبت کے انتخاب کا حق ہے، تو یقیناً دوسرے انسان کو بھی انتخاب کا حق ہے کہ وہ آپ کو چوز کرے یا نہ کرے، وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے ایز لور، محبوب کے طور پہ وہ آپ کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، وہ سمجھتا ہے آپ کو یا نہیں سمجھتا. تو یہ دوسرے انسان کو آزادی دینا ہی محبت ہے اصل میں. بہت اہم بات کی آپ نے شمائلہ. محبت ایک غیر فطری چیز ہے، ایک انسان کو کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے، اور غیر فطری ان سینس کے ایک فطرت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے. جیسے ہم بات کریں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے، اور اسی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامل محبت کا تذکرہ احادیث میں بھی ملتا ہے. باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے. اب فطرتی طور پہ ہم نارملی ایسا دیکھتے ہیں کہ ہمیں جس سے محبت ہونا ہوتی ہے ایک نظر میں، کسی ایک خیال سے، یا کسی ایک میٹ اپ سے، یا کسی ایک اچھے جذبے سے، یا کسی اس کی ایک اچھی اچھائی کی وجہ سے آپ اس کو پسند کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اب ایک شخصیت جس کو آپ نے دیکھا نہیں، جیسے ہم بات کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن احادیث کے اندر بھی ہے کہ کامل مومن وہی ہے جو سب سے بڑھ کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم شخصیت ہیں، اور ان جیسا اس کائنات میں کوئی ہو بھی نہیں سکتا. یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ، لیکن میں جاننا صرف یہ چاہوں گا کہ جو فطرتی ایک چیز ہے محبت کے حوالے سے، تو ہم اس کو کیسے بدل سکتے ہیں کہ ایک شخص سے ہمیں محبت نہیں ہے، ہم ارینج میرج کر لیتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہمیں لائف اسپینڈ کرنی ہے. اچھا، ایسے ہے کہ محبت جو ہے نا، آپ ضروری نہیں ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں فرسٹ سائٹ لو کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پہلی نظر میں ہو جاتی ہے، کسی کی خوبی کو دیکھ کے ہو جاتی ہے. تو محبت جو ہے نا صرف اس طرح سے نہیں ہوتی، اس کو ہم خود سے کریٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہماری ارینج میرج ہو جاتی ہے تو پاسبلٹی ہے کہ اس پہ ہمیں تھوڑی سی پھر محنت کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کی ویلیوز کو سمجھنا پڑے گا، ایک دوسرے کی عادات کو سمجھنا پڑے گا، پھر کچھ کمپرومائزز ہوں گے دونوں طرف سے. پھر وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جب ہم کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو تھوڑی سی ہمیں اس کی عادت بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، عادت بھی ہو جاتی ہے، اور جب دوسری طرف سے بھی آپ کو ایک اچھا پازیٹیو رسپانس مل رہا ہوتا ہے، ایک محبت بھرا رسپانس دوسری طرف سے بھی مل رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ یقیناً وہ ایسا آپ کو بھی اس انسان سے محبت ہونے لگ جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لو میرجز سے زیادہ ارینج میرجز اگر وہ تھوڑی سمجھداری کے ساتھ گزاری جائیں، ان کو نبھانے کی کوشش کی جائے، اس میں وہ سکلز جو لائف سکلز ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کہاں کہاں امپلیمنٹ کرنی ہے، آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، آپ نے دوسرے کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، دوسرے کی شخصیت کو سمجھنا کیسے، ان ساری چیزوں کو جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ ہوگا، ایک دوسرے کے مشکل وقت میں آپ ساتھ کھڑے ہوں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو اسی انسان سے جہاں آپ کی ارینج میرج ہوئی ہوتی ہے اسی انسان سے آپ کو اتنا کنیکشن ہو جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسی سے محبت ہو گئی. اچھا میڈم، جیسے آپ نے بات کی کہ محبت کو خود سے کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو محبت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ شاید ہماری سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ محبت ہو گئی ہے لیکن رسپیکٹ جو ہے وہ ہم نہیں کرتے. جب ہم کسی انسان کو پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ رسپیکٹ کا ہے. اگر آپ کسی کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کی ذات کا، اس کی شخصیت کا، اس کے انداز کا، اس کی ہر چیز کا آپ احترام کر رہے ہیں، اس کی رائے کو آپ ویلیو دے رہے ہیں، تو یقیناً دوسرے انسان کے دل میں آپ کے لیے جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب رسپیکٹ کو اگر محبت سے الگ کر دیتے ہیں تو جو محبت ہمیں فرسٹ سائٹ لو کی آپ بات کر رہے تھے تو وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے ختم ہو جاتی ہے. لو میرجز کے بھی ختم ہونے کی ایک بیسک ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جہاں پہ صرف محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جب وہ پریکٹیکلی لائف میں جب اکٹھے ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، لو میرج ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ رسپیکٹ نہیں دیتے ایک دوسرے کو، تو وہ لو میرج میں سے بھی وہ لو کا عنصر جو ہے وہ پھر نکل جاتا ہے. یعنی کہ رسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ، ایک دوسرے کو عزت احترام دینا، ایک دوسرے کی رائے کو، شخصیت کو سمجھنا، یہ ساری چیزیں جہاں مشکل وقت ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا وہاں ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا، تو یہ جو ہے ضروری ہے. بہت اہم بات کی آپ نے کہ محبت کو خود سے کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے.
اور ایک حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس سے اس کی مال، جان اور اولاد اور سب سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ محبت خود سے کریٹ کیسے کی جا سکتی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز زندگی کو انسان جانتا ہے، ان کے سیرت کے تمام پہلوؤں کو مکمل طور پہ ریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز زندگی کو دیکھتا ہے، آپ کے محبت بھرے انداز کو دیکھتا ہے، آپ کے عفو درگزر کو دیکھتا ہے، آپ جس انداز میں غریبوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے اس انداز کو دیکھتا ہے، آپ کے فیملی کے اندر کس انداز میں ریلیشن شپ ہوا کرتے تھے ان کو دیکھتا ہے، آپ کی صاحبزادی کے ساتھ جو محبت کا انداز تھا اس کو دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس انداز میں عبادات میں آپ مشغول رہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کا آپ کا انداز تھا اس کو دیکھتا ہے، تو پھر انسان آٹومیٹیکلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے سے ہر مسلمان کا یہ ایک دلی خواب ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر جو محبوب ہو ایک مسلمان کا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس ہو، اور یہ آج محبت کا ایک عجیب ایک انداز ہوا کرتا ہے، بہت دلچسپ یہ انداز ہوا کرتا ہے، اور ہمارے بزرگان دین کے اندر یہ چیز پائی جایا کرتی تھی، اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیاوی محبت کو ہم نے ایک اور ہی رنگ دے دیا، اور ہم نے بہت سے ایک عجیب و غریب ٹرینڈ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ آج کسی لڑکی سے اگر آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ مرشد بنا لیتے ہیں، اور مرشد کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو لیتے ہیں، اس کے انداز کو آپ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ڈریسنگ سینس کو آپ کہیں نہ کہیں پہ اپنے ویئر کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کس طرح سے نکل گیا ہمارا نوجوان آج کا؟ اصل میں ایسے کہ جب محبت کو اگر ہم لیں تو یہ کوئی اتنا برا جذبہ نہیں ہے کہ آپ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں کسی انسان سے محبت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ نیچرل ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے فطرت میں محبت رکھی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، اور وہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے، تو یہ ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اس کو یہ سمجھنا کہ آج کا نوجوان کس طرف نکل گیا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے نوجوان کے لیے محبت جو ہے اس کی باؤنڈریز کا جو ہونا، دوسرے انسان کی ایک رسپیکٹ اور باؤنڈریز کا ہونا، کہ یہ محبت جو ہے اس لیمٹ سے باہر نہ جائے، یعنی کہ جو فزیکل ریلیشنز جو ہیں وہ آج کل بن جاتے ہیں، نکاح سے پہلے بن جاتے ہیں، اور دوستیاں بہت لمبی لمبی چلتی ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو کلچر ہے، تو جب یہ اتنا عرصہ لوگ اپنے ریلیشن رکھتے ہیں، جیسے کہ ہم کوچنگ کانفرنس سیشن کرتے رہتے ہیں، تو سامنے آتا ہے کہ 7-8 سال کا، 6 سال کا، 5 سال کا ریلیشن ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، یعنی کہ شادی کے رشتے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھا جائے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے محبت کی شادی کو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پسند کیا ہے۔ کس لیے پسند کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں آپ نکاح کی طرف جائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سے بہت لمبی چوڑی گفتگو اور اس طرح سے فون کالز اور لیٹ نائٹ جو ہے گفتگو اور کنورزیشنز چل رہی ہیں اور ویڈیو کالز چل رہی ہیں، اس کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن محبت کی شادی کو پسند کیا گیا ہے کہ اگر وہ باؤنڈریز میں رہتے ہوئے والدین کے تھرو وہ رشتہ بھیجا جائے اور اس کو کیا جائے، تاکہ آپ کسی حرام ریلیشن میں نہ جائیں، کسی حرام کاری میں آپ نہ پڑیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کی تعلیمات کو ایک طرف نہ رکھیں۔ تو یہ بہت ہی ایک اچھا اور بہت ہی بھرپور قسم کا جذبہ ہے جو کہ معاشرے کے لیے بھی یعنی کہ معاشرے کو بھی ایک مثبت سائڈ پہ لے جاتا ہے، اس طرح سے کہ جب ریلیشن ہسبینڈ وائف کا اچھا ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی، یعنی کہ جو محبت ان کی آپس کی ہوتی ہے وہ اپنے بچوں میں وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، تو وہ بچوں کی شخصیت بھی بہت مثبت انداز میں سامنے آتی ہے، وہ معاشرے کے لیے اتنے ہی محبت بھرے انداز میں چلتے ہیں، یعنی کہ وہ معاشرے کے لیے پیار بن جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں میں وہ نفرت ان کپلز کے بچوں کی طرح نہیں ہوتی جن کے ہر وقت لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے محبت کی شادی واقعی بہت اچھی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اس کی باؤنڈریز اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا ہمیں خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ مزید میں جاننا چاہوں گا لیٹ میرجز جی معاشرے میں کس انداز میں اخلاقی پستی کا باعث بنتے ہیں؟ لیٹ میریجز آج کل جس طرح سے سوشل میڈیا نے ساری چیزیں اوپن کر دی ہیں، ہماری یوتھ کو معلوم ہے کہ مطلب کہ جس طرح سے فحاشی اور اس طرح کی ویڈیوز اور پورن ویڈیوز اور یہ وہ سارا کچھ ہماری نوجوان نسل تک پہنچ چکا ہے، جو کہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا، یہ کہ اسلامی معاشرے میں
تو یہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس باؤنڈریز کو سمجھیں، ان اسلامی تعلیمات کو سمجھیں کہ انہوں نے اس چیز کو فالو نہیں کرنا، اگرچہ وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، اگر وہ ان کی نگاہوں تک پہنچ بھی رہی ہے تو وہ ان کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں. اگر وہ ہم اسلامک، کیونکہ آج کا نوجوان جو ہے وہ اسلام کی بات کو اتنا زیادہ فالو کرنا پسند نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایسے ہی کوئی بات ہے. لیکن اگر وہ پرسنلی بھی اس چیز کو دیکھیں کہ وہ جو امیجز بار بار وہ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہیں گے تو وہ واقعی ان سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا الٹا سیدھا ضرور ہوگا، کیونکہ انکانشیس میں ہمارے وہ امیجز جو ہیں وہ فیڈ ہوتے رہتے ہیں اور پھر انسان جو ہے وہی کرنا شروع کر دیتا ہے. لہٰذا اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں ہماری یوتھ کے، ہماری جگہ پہ اگر ہماری جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہماری بہن ہوتی، ہماری بیوی ہوتی یا ہماری ماں ہوتی، رسول وسلم کی احادیث سے ایک شخص آیا تھا جو رسول وسلم سے، جس نے آ کے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں فلاں سے کوئی حرام ریلیشن جو ہے اس طرح سے بناؤں نا، اس بلا رسول وسلم نے پھر وہ اس کو اس انداز میں سمجھایا کہ اگر یہ ریلیشن جو ہے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ تمہاری ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ یا آپ کے جو قریبی عزیز و اقارب ہیں ان میں سے خواتین کے ساتھ رکھنا چاہے تو آپ کو کیسا لگے گا. تو پھر رسول وسلم نے جب اس طرح سے اسے سمجھایا تو پھر اسے انہیں انڈرسٹینڈ ہوا کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ میرے لیے، مطلب کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے لیے میں اپنے لیے اس چیز کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن اگر یہی چیزیں میرے اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ ہوں تو یہ غلط ہیں. تو یہی بات ہے کہ اس چیز کو ہماری سوسائٹی میں آج یوتھ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں میں سے ایک عارضی جو جذبہ ہے نا، ایک محبت کا جذبہ بہت بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ جو ایک عارضی جذبہ ہے جس پہ ہم بعض اوقات ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں، محبت نہیں ہوتی، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی محبت ہو گئی، وہ ہم اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت سی سائیکولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں. اس میں پیرنٹس کے جو اٹیچمنٹ سٹائلز ہوتے ہیں، ان کی پیرنٹنگ سٹائلز ہوتے ہیں، کیونکہ جو انیکشیس پیرنٹنگ ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس سے سیکھ لیتے ہیں کہ بھئی کبھی لڑنا ہے، کبھی جھگڑنا ہے، کبھی کس طرح کا، مطلب کہ ان کا انہی کے انداز کو سیکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ محبت جو انہیں گھروں میں نہیں مل رہی ہوتی، جن پیرنٹس کے اچھے ریلیشن نہیں ہوتے، وہ پھر وہ باہر دیکھتے ہیں. تو وہ کسی نہ کسی طرح سے ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ رسول وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا مل رہا ہے، اور اس کے اگر پریکٹیکلی بھی ریسرچز کو آپ دیکھیں تو واقعی بری چیز کے ہمیشہ جو ہیں وہ برے ہی رزلٹ ہوتے ہیں. جو آپ کسی کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے خود کے ساتھ بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور پلٹ کے واپس آتی ہیں. اگر وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو وہ محبت کو بھی سمجھ سکیں گے کہ محبت کتنی بلند، کتنی بہت ہی اوپر اعلیٰ قسم کی ایک پاک رشتہ ہے. اور جو جذباتی نثار ہے یہ بہت ہی ایک الگ چیز ہے. اس میں سائیکولوجیکلی جو ہیں چیزیں، آپ کی اپنی اندر کی چیزیں جو ہیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ڈھونڈتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں، کبھی آپ دوسرے کے ساتھ، کبھی تیسرے کے ساتھ، آپ اپنی اندر کی خالی پن جو ہے اس کو آپ بھرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے فل ہو جائے اور میرے اندر کی بے چینی ختم ہو جائے. لیکن وہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ حرام میں سکون نہیں ہے، حلال رشتے میں، حلال تعلق میں ہی اللہ نے سکون رکھا ہے. اور اسی کو ہی جو ہے پریکٹیکلی یہ چیزیں یوتھ کو کافی دیر کے بعد سمجھ میں آتی ہیں، جب وہ سارے ایکسپیرینسز کر لیتے ہیں 35 کے بعد، پھر انہیں پتہ چلتا ہے نہیں واقعی جو حلال ریلیشن تھا. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے ایکسپیرینسز میں سے گزریں، تو جو بڑوں کے ایکسپیرینسز ہیں یا جو اسلام کی تعلیمات ہیں، اگر رسول وسلم کی کہی ہوئی بات کو ہی آپ امپورٹنس دیں گے تو آپ بہت سی اس سے چیزوں سے، غلط چیزوں سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. بہت اہم بات کی یہاں پہ ہمارے درمیان سحر نے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت بے راہ روی کا شکار ہے نوجوان قوم، اس کی وجہ سے اخلاقی پستی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر سائیکولوجیکلی ایسے ڈیزیزز کا انکریمنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے جو آنے والے وقت کے لیے بہت ڈینجرس ثابت ہوگا، اور آنے والے وقت کے لیے یقیناً ہمارے نوجوان اس انداز میں تیار نہیں ہوں گے جس انداز میں ایک نوجوان کو ملک کی دور سنبھالنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان اپنی ایجوکیشن مکمل نہیں کر پاتے ہیں، اپنے ورک پلیس کے اوپر بھی اچھے انداز میں جو بہترین ورکنگ ہے وہ کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت اہم ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو اب موٹیویٹ کیا جا رہا ہے. ایسی تمام تر چیزیں اتنی پینیٹریٹ ہو چکی ہوئی ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ وہ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. اٹس نارمل، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، جو آپ کر رہے ہیں یہ سبھی کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے.
اور اس چیز کو ہمارے مینٹل لیول کے اندر جب انڈکٹ کیا جاتا ہے تو یقیناً ہر انسان من حیث القوم ایسا بنتا چلا جا رہا ہے. پہلے ہوا کرتا تھا مذہبی لوگ بہت شریف ہمیں نظر آیا کرتے تھے, ان تمام تر چیزوں سے پاک نظر آیا کرتے تھے, لیکن ان کی بھی اب ایسی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جو چیز سامنے نہیں بھی آنا ہوتی وہ سامنے آ جاتی ہے. ڈفرینٹ ریسٹورینٹس کے اندر, ڈفرینٹ ورک پلیس کے اوپر, ڈفرینٹ اسکولس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اور یہاں تک کہ مدارس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ تمام تر چیزیں ہمیں عیاں نظر آتی ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر. کیا کہیں گی آپ؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے پہلے ایک ریلیشن شپ کی آپ بات کر رہے ہیں, جیسے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا آج کل بہت عام ہو گیا ہے, تو اسی طرح سے ریسٹورینٹ میں اور مختلف یونیورسٹیز میں جو ایک باؤنڈریز ہونی چاہیے تھی میل اور فیمیل کے ایک ریلیشن کی, وہ نہیں ہے اب. ایک تو ہوتا ہے ہم پروفیشنل لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کی پروفیشنلی ایتھیکلی کوئی باؤنڈریز ہوتی ہیں, وہ ہمیں پتہ ہوتی ہیں, ہم اس لیول پہ یعنی کہ انٹریکشن کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن کام کے حوالے سے, لرننگ کے حوالے سے اور سیکھنے کے حوالے سے, ٹھیک ہے, اس میں آپ کی انٹینشن کا ٹھیک ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ آپ نے اس باؤنڈریز میں کام کرنا, لیکن اس میں آپ کی فرینکنیس کا لیول کیا ہونا چاہیے, کس حد تک آپ نے بات کرنی ہے, کتنی دیر بات کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ کو بات کرنے کے بعد لگتا ہے کہ اب ضروری نہیں ہے بات کرنا, تو کسی فضول پرسنل چیزوں میں لوگ بس پرسنل کوسچنس پہ جو آ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد فرینڈ شپس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو فرینکنیس کا ماحول ہمیں نظر آتا ہے سوسائٹی میں, اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ انہیں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے, رسول وسلم نے جو ہے انہیں کی تعلیمات دی تھی کہ ان سے آپ نے بچنا ہے. لیکن وہ ساری چیزیں چونکہ ہمیں ابھی ایز سچ دکھائی دے رہی ہیں, تو وہ ایک نارملائز, جیسے آپ نے کہا کہ اس کو ہم نے ایک نارملائز کر دیا ہے, کیونکہ ہم بار بار ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, پیرنٹس منع بھی کرتے ہیں, لیکن بچے چونکہ آج کل سوشل میڈیا کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں, وہ اسے ہی اپنا ٹیچر سمجھتے ہیں, وہ وہیں سے چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں, ان کو پریکٹس کرتے ہیں, اور پیرنٹس کو بھی یہ سننے کو ملتا ہے, ٹیچرس کو بھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات کر رہے ہیں آپ, مطلب کہ اب تو یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے, یہ دور اس طرح کا نہیں ہے, یہاں پہ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ کا ہونا, پہلے سے ملنا جلنا, یہ چیز بالکل نارمل ہے. اور پھر یہ کہ اس کی چلے, اگر آپ نے اسلام نے الاؤ کیا ہے کہ آپ پیرنٹس کی موجودگی میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کریں, ایک دوسرے سے کوشچن آنسر کریں, آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, لیکن اس کی بھی کوئی حدود ہیں. یہاں پہ بغیر اس کے جو ہے وہ ریلیشن شپ بالکل جیسے کہ یورپ کنٹریز میں ہم پہلے یورپین کنٹریز میں ہم دیکھتے تھے, بالکل اسی اس پہ ہم آ گئے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں, ایزیوم کر رہے ہیں کہ شاید ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں, لیکن اگر ہم باہر نکلیں, دیکھیں چیزوں کو, یوتھ کو اسپیشلی دیکھیں, تو ہمیں وہ چیزیں نہیں نظر آتی. ہم ایک خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ شاید ہم کسی اسلامی معاشرے میں ہیں, لیکن اس طرح سے چیزیں ہیں نہیں جس طرح ہونی چاہیے. لیکن اس کو بالکل ہم بالکل اس طرح بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسلام الاؤ نہیں کرتا ہے. اسلام الاؤ تب کرتا ہے جب آپ نے کسی سے نکاح کرنا ہے, تو آپ کو گفتگو کرنے کی, تھوڑا سا جاننے کی ضرورت ہے, تو وہ پیرنٹس کی پرمیشن سے آپ ان سے, ان کی موجودگی میں ان سے میٹنگ کر سکتے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مطلب فیوچر کے کیا پلانس ہیں, آپ کس طرح سے لے کے چلیں گے زندگی کو, یعنی کہ ساری چیزیں جو آپ کے ذہن میں کوشچن آئے وہ آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. کچھ پیرنٹس کچھ بالکل اس طرف انتہا پہ چلے جاتے ہیں, وہ بالکل بھی یعنی کہ پیرنٹس کی موجودگی میں بھی میٹنگ کو الاؤ نہیں کر رہے ہوتے. کچھ اس طرح کی فیملیز بھی ہیں جو بہت ہی زیادہ ریجڈ فیملیز ہیں مذہبی طور پہ. تو وہ ایک بیلنس میں لانے کی چیزوں کو ضرورت ہے. نہ تو ہم اس انتہا پہ جائیں کہ بچے بالکل ہی آزاد ہو جائیں, نہ ہی اس انتہا پہ جائیں کہ بالکل ہی آپ باؤنڈ کر دیں, کیونکہ ایک شعور عورت کو بھی ہے, اب مرد کو بھی ہے. وہ اتنی فاسٹ چیزیں جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے, اتنی کچھ انہیں سیکھنے کو ہمارے بغیر مل گیا ہے, انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ضرورت نہیں ہے, کہ جیسے ہم اپنے دور میں سمجھتے تھے کہ ہمیں ہمارے پیرنٹس کی ضرورت ہے, وہ ہمیں گائیڈ کریں. ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یہ پرابلم آ گیا ہے, فلاں نے ہمیں یہ کہا ہے, یا فلاں نے پرپوز کیا ہے, یا فلاں نے اس طرح کہا ہے, تو اس کا کیا, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ بچے جو ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے سلیکٹ کر لیا, ہم نے مل لیا, ہم نے بات چیت کر لیا, اب آپ نے بس جا کے رشتہ دیکھنا اور اوکے کر دینا. بالکل یہ چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں کامن ہیں. شمائلہ, مزید جاننا چاہوں گا, جذباتی انحصار کس حد تک لازم ہے؟ جذباتی انحصار سب سے پہلے تو نا محبت میں ایک, اور محبت کے بارے میں ایک چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ محبت جو ہوتی ہے نا وہ دو مکمل انسانوں کا کنیکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو لوگ اندر سے مکمل نہیں ہوتے نا وہ جذباتی انحصار کی طرف جاتے ہیں, وہ محبت کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ محبت کر رہے ہیں, لیکن وہ جذباتی انحصار کی طرف جب جاتے ہیں تو وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں دوسرے پرسن پہ. یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہماری زندگی میں ہے تو ہم خوش ہیں, اگر یہ نہیں ہوگا تو خوشی نہیں ہوگی. یعنی کہ وہ بالکل ایک اسی پہ سارا ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ بہت سے سائیکولوجیکل پرابلمز اور ڈس آرڈرز
کی وجہ بنتا ہے. کیونکہ اگر یہ انسان خوش تو میں خوش, اگر اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو میری تو ساری زندگی بس ختم ہو گئی. یعنی کہ میں آگے نہیں دیکھ سکتا, میں موو آن نہیں کر سکتا. اور اگر جو ہے یہ اس انسان کو یہ بھی جذباتی انحصار کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بھی خوف ہوتا ہے یہ انسان مجھے چھوڑ کے نہ کہیں چلا جائے, اگر یہ چلا گیا تو میرا کیا ہوگا. لیکن جب ہم خود ایک مکمل شخصیت ہوتے ہیں, ہم نے اپنے اوپر ورک کیا ہوتا ہے نا, جذباتی انحصار سے نکلنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود پہ ورک کیا ہوتا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور یور سیلف, نو یور سیلف, اپنے آپ کو جانے, آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں, آپ کی ویکنیس کیا ہیں, آپ کی خوشیاں کیا ہیں, آپ کو کس چیز کو کر کے بہت اطمینان ملتا ہے, سکون ملتا ہے, آپ کی اپنی مکمل شخصیت کیا ہے, آپ کا اللہ سے کنیکشن, پھر اس کے بعد آپ کا لوگوں سے کنیکشن, آپ کا صرف ایک انسان سے کنیکشن میں ہونا اور ٹوٹلی ہسبینڈ کا وائف پہ یا وائف کا ہسبینڈ پہ ڈپینڈ کرنا اور اس کو پھر باؤنڈ کر دینا کہ یہ انسان بس میری زندگی میں ہے تو یہ میرے لیے ہی ہے, اور اس کی وجہ سے اپنے اسپاؤس کی وجہ سے اپنے دوستوں کو چھوڑ دینا, اپنی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دینا, اپنی خوشیوں کو چھوڑ دینا, اپنی جو آپ انجوائے کرتے تھے اپنی لائف کو, جو آپ کی پہلے کے جیسے اسپورٹس کا کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا بکس ریڈنگ کا, گھومنے پھرنے کا, لوگ ساری چیزیں اپنے اسپاؤس کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈپریشن میں جاتے ہیں, اس کے بعد انگزائٹی میں جاتے ہیں, تو اس سے یہ پرابلم نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ جذباتی انحصار ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو پرابلم مسائل کی طرف لے جاتی ہے, سائیکولوجیکلی بھی, مینٹلی بھی, کیونکہ آپ کا اپنا آپ جو ہے نا فزیکلی بھی آپ کا اپنا آپ جو ہے نا وہ بالکل جسے کہتے ہیں مائنس ہو جاتے ہیں, خود سے کٹ جاتے ہیں, بالکل خود سے کٹ جاتے ہیں. تو محبت کے لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں محبت رہے, محبت کا تعلق رہے, تو 60% آپ کو خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے کیا سوٹیبل ہے. صرف 40% جو ہے نا وہ ضروری ہے شادیوں کو محبت میں چلانے کے لیے ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرنا. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم 100% دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, 10% بھی ہم اپنے لیے جگہ نہیں رکھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے کو خوش کر کے تو اس طرح ہماری میریٹل لائف جو ہے بہت خوش رہے گی, ہمارا اسپاؤس بہت خوش رہے گا. تو ایسا نہیں ہے, آپ نے اپنی ذات کو بھی دیکھنا ہے. پھر اگر آپ جذباتی انحصار میں رہیں گے تو آپ خوف میں رہیں گے, بے چین رہیں گے. محبت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے اندر سکون پیدا کرتی ہے. آپ کسی بھی, ہم میں سے ہر کوئی ایکسپیرینس کرتا ہے محبت کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ اس لیے رکھا ہے کہ انسان کے ساتھ پہلے محبت ہوتی ہے, پھر وہ مجازی سے حقیقی کی طرف جانے کا راستہ ہوتی ہے. یہ ہر انسان ایکسپیرینس کرتا ہے, کوئی انسان اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ مجھے کبھی محبت نہیں ہوئی. تو جب محبت ہوتی ہے تو پھر آپ اس دوسرے انسان سے یا اللہ سے ہوتی ہے یا کسی سے ہوتی ہے, آپ کو اس سے کوئی توقع نہیں, ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی, آپ اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. اچھا وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے, لیکن یہ کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہیں, آپ اپنے آپ کو مکمل محسوس کرتے ہیں. یہ محبت کا بڑا سائن ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل محسوس کرتے ہیں. آپ اس سے بات نہ بھی کریں, ٹھیک ہے, آپ اس سے کوئی تعلق نہ بھی رکھیں, آپ فون کالز بھی نہیں ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن وہ ایک اسپرچل کنیکشن ہوتا ہے جو آپ کو یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ نہیں, آپ ایک اس کے بغیر بھی مکمل ہیں, اگر وہ آپ سے دور ہے تب بھی مکمل ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. شمائلہ, آپ یقیناً نوجوانوں کو گائیڈ کرتی ہیں اس حوالے سے, خاص طور پہ فیمیلز کو آپ اس حوالے سے موٹیویٹ بھی کرتی ہیں, ٹرین بھی کرتی ہیں, اور ان کے مسائل سے آپ بخوبی واقف نظر آتی ہیں. میں جاننا چاہوں گا, ہم نے دیکھا حالیہ یونیورسٹیز کے اندر خودکشیاں ہوئیں فیمیلز کی جانب سے, اور اسی کے ساتھ ابھی کرنٹلی ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ ایک جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ تھی اس نے خودکشی کی اسی وجہ سے. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ اچھا, میں اس حوالے سے یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے نا, جو بھی اگر کوئی نیگیٹو سوسائٹی میں کوئی بھی بیہیویئر نظر آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے پیرنٹنگ پہ کوسچن اٹھتا ہے. یعنی کہ 4 سال 5-6 سال میں وہ بچہ بن جاتا ہے, جس طرح سے آپ نے اس کی ٹریننگ کی ہوتی ہے, جس طرح کا آپ نے اس کو انوائرمنٹ دیا ہوتا ہے, وہ بچہ بن چکا ہوتا ہے. آپ صرف ٹیچرز کو بلیم کریں تو یہ مطلب انصاف نہیں ہوگا, یہ زیادتی ہوگی. پیرنٹنگ سٹائل, ٹیچنگ سٹائل, اور پیرنٹنگ سٹائل, ٹیچنگ سٹائل, یونیورسٹی میں انوائرمنٹ, پھر اس کے بعد یہ ایجوکیشن سسٹم جس میں بچوں پہ اوور برڈن نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں, یا رٹے والا سسٹم جو ہے یہ بھی بہت امپیکٹ کرتا ہے. یعنی کہ پریکٹیکلی چیزیں جو بچوں کو یا سہولیات جو جس طرح سے اس میں تھا کہ وہ بچے نے اس وجہ سے خودکشی کی کہ اسے ایگزامز میں مطلب بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو اس کے پیچھے صرف ایک ریزن نہیں ہوگی, اس کے پیچھے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ سائیکولوجیکلی دیکھنا پڑے گا, اس کے پیچھے روٹ کاز کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. ساری چیزوں کے بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا. ایک ریزن کے بیس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ پیٹرن نا آپ کے چل رہے ہوتے ہیں, بیہیویئر کے پیٹرن. کیونکہ ہم جب وہی جذباتی انحصار والی بات آتی ہے نا, تو ہم پیرنٹس پہ بھی جذباتی انحصار کر رہے ہوتے ہیں, بچے ٹیچرس پہ کر رہے ہوتے ہیں,
کہ اگر آپ نے میری یہ بات نہ مانی تو میں خودکشی کر لوں گا, اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں یہ کر لوں گا, میں گھر اور چھوڑ خاص دوں طور پہ لو جو کرتے جی ہیں جی ان کے اندر بہت کامن یہ چیز پائی جاتی ہے, یہ پائی teenagers میں. جاتی ہے. یہ لو ایکچولی یہ لو نہیں ہے نا, یہ ڈیفینیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ لو نہیں ہے, کیا ہے؟ جذباتی ایموشنل ڈیپینڈنسی ہے. یہ Right. جو لو ہے نا وہ تو آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے, اپنے آپ کو بھی اور جس سے آپ جڑے ہوتے ہیں اس کو بھی اسٹرانگ کرتا ہے. یعنی کہ آپ کو اتنی انرجی دیتا ہے کہ آپ دنیا کے چیلنجز کو فیس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے. اور بہت سے نوجوانوں کا ایک سوال ہے جو جی. آپ کے سامنے میں یہاں رکھنا چاہوں گا. جی جی ہمارے یہاں پہ اگر ہم بات کریں ریلیشن شپس کی, یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, جی ایک لڑکا ہوتا ہے وہ ہیرو بنا ہوتا ہے وہاں پہ, اور ساری کلاس کی لڑکیاں اس کے پیچھے, اور یونیورسٹی کے بہت سے جو لڑکیاں وہ اس کے پیچھے ہوتی ہیں. اور جی. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسے بوائز بھی ہوتے ہیں وہ بہت اچھے انداز میں گریڈس لے رہے ہوتے ہیں, اور ان کے گولز ہوتے ہیں زندگی میں کچھ کرنے جی کے جی. لیے. وہ اس بات کا گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی کیوں نہیں ملتی. کیا کہیں گے آپ اس سوال؟ اچھا, اس کے لیے یہ ہے کہ یہ تھوڑی ان سی, کا یہ کہنا ہے کہ لڑکیاں بے وقوف لوگوں کو چنتی ہیں, ایسا ہے کیا؟ اچھا ایسے ہے کہ ایموشنل, چونکہ عورت ہے ایموشنل, لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس اسکلس ہوتی ہیں, ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کو وہ یوز کرتے ہیں, اور انہیں یا لیڈرشپ کوالٹیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں مطلب ایک کسی طرح سے. لڑکی کو جی جی, اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مائل لیڈرشپ کرنے کی, کوالٹیز ہونی چاہیے. بالکل بالکل. تو اگر ان کچھ لیڈرشپ کوالٹیز کو آپ یہاں پہ بتا سکیں تاکہ بہت سے نوجوان ان لیڈرشپ کوالٹیز کو اپنے اندر انڈیکٹ کرنا چاہیں گے. جی اچھا, اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ اصل میں لڑکیاں اس وجہ سے بھی مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. وہ جن لڑکوں کے پیچھے جیسے آپ نے کہا وہ جا رہی ہوتی ہیں, وہ ان موویز کا رزلٹ ہے, جو انڈین موویز, پاکستانی موویز ہم نے دیکھی ہیں جس میں ایک بہت ہی کریکٹر لیس انسان کو ہیرو بنا کے دکھایا جاتا ہے. اچھا, وہ امیج جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ امیج ہمارے انکانشیس میں فیڈ ہو جاتا ہے. لڑکے اس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں, وہ جو ہیرو مووی میں دیکھا ہوتا ہے اس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں, اس طرح کے وہ ڈائلاگ بولتے ہیں, وہ ایک دم سے وہ کنیکٹ ہو جاتی ہیں لڑکیاں. حالانکہ اس انسان کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی چور ڈاکو کو ہیرو آپ نے دکھایا ہو مووی میں. نارملی ہم اس کی اپنی بہن کا رشتہ اس سے تو نہیں نہ کرنا چاہیں گے, اور کوئی لڑکی بھی پسند نہیں کرے گی. لیکن چونکہ یہ انکانشیسلی سوشل میڈیا کا یہ مووی والا جو سیگمنٹ ہے, اس میں یہ چیزیں اس طرح سے دکھائی گئی ہیں جس کو امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. کنٹینٹ رائٹر اس طرح کے ہونے چاہیے کہ وہ بتائیں کہ ایکچوئل ہیرو کون ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں, اگر صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھا جائے, جن لوگوں نے وہ والی موویز دیکھی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹڈ, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ جنہوں نے وہ موویز دیکھی ہیں جن میں انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کریکٹر دکھائے ہیں, وہ انہی لڑکوں, اسی طرح کے لڑکوں کے ساتھ اٹریکٹ ہوتی ہیں جو امیجز انہوں نے دیکھے ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے. شمائلہ, ایک اور چیز ہے, اگر ہم شادی کی بات کریں تو یہ چیز ہمارے پیرنٹس میں بھی کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے, اور بہت سے نوجوان فیمیلز کے اندر تو بہت کامن ہے. تو وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ جس شخص سے اس کی شادی ہو اس کا ایک لیونگ سٹینڈرڈ بہت اچھا ہو, اچھی ارننگز کرتا ہو, اگرچہ اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے معاشرے کے اندر, اگرچہ اس کے اندر اور بہت سی برائیاں ہیں, لیکن یہ 2-3 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ہائی ایجز کے جو باباز ہیں ان کی بہت ینگ لڑکیوں سے شادی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہیں. کیا کہیں گے؟ جی جی. اچھا, ایسے ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو دیکھیں تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شادی کی, جو ان سے 15 سال بڑی تھیں ایج میں. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شادی کی. یہ میٹر نہیں کرتا, ایکچولی میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ جو سلیکٹ کر رہے ہیں نا, جو پرسن آپ اپنی لائف کے لیے, پوری لائف کے لیے سلیکٹ کر رہے ہیں, تو ان میں وہ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں جو ایک اچھے انسان کے اندر, ایک اچھے مومن کے اندر, ایک اچھے مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. تو اگر ہم اس کا اور اب کے دور کا اس ڈیفینیشن کو اب والی کے لوگوں کی, لڑکیوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے جوڑیں تو وہ بڑا ڈیفر کر جاتی ہیں, کیونکہ لڑکیاں صرف دولت کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, اسٹیٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہے, بڑی گاڑیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو لیکن بعد میں ہمیں بظاہر ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ بہت دیر تک یہ ریلیشن جو ہے وہ بہت اچھا جائے, لیکن جو مادیت پرستی کے بیس پہ رشتے بنتے ہیں جس میں کریکٹر کو اگنور کیا جاتا ہے, دین کو اگنور کیا جاتا ہے, اس میں صرف ایک لائن کی بات ہے کہ احادیث میں یہی ہے کہ جس نے دین کو ایک طرف رکھ دیا اور باقی حسن, دولت اور مال کو دیکھیں ان چیزوں کو, لیکن پریفر آپ نے دین کو کرنا ہے. بہت اہم بات کی آپ نے. ایک پروگرام کا دوران اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہونے کو ہے, ایک سوال لاسٹ میں جو بہت سی آڈینس کے ذہن میں ہے اس وقت, خاص طور پہ جو نوجوان فیمیلز ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال پایا جاتا ہے کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیمیلز کو اسپیسیفکلی جو ٹین ایجرز ہیں ان کو اچھے انداز میں پیرنٹس ایجوکیٹ کرتے ہیں, اور ان کو بارہا مرتبہ اس بات کے اوپر قائل کرتے ہیں کہ آپ نے خود کو اس قابل بنانا ہے کہ اس معاشرے کے اندر آپ اپنے رائٹ کے لیے
فائٹ کر سکیں, آپ نے خود کو ایسا بنانا ہے کہ آپ اچھے انداز میں ارننگز کر سکیں, جی خود کو ایسا بنانا ہے کہ اچھے گریڈز آپ لیں اور اچھے انداز میں ایک لیونگ اسٹینڈرڈ کو آپ اٹین کر سکیں. یہ تمام تر چیزیں کرنے کے لیے فیمیل کو گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. جی لیکن وہی فیمیل جب لائف پارٹنر کی سلیکشن کا وقت آتا ہے, جب وہ ایسا کچھ کرتی ہے تو اس کو بد کردار یا اور بہت سی چیزیں کہہ دی جاتی ہیں. جی اور اگر ہم بات کریں, اگر اس چیز کو ہم پازیٹیو بھی لینا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جب یہ چیزیں نہیں تھیں, جب میرجز جو ہوا کرتی تھی وہ ارینج میرجز ہوا کرتی تھی, اس وقت تمام تر فیمیلز اپنے پیرنٹس کے اوپر, اپنے بردرس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوا کرتی تھی, مکمل طور پہ معاشی حوالے سے بھی اور ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اب وہ چیزیں ہم نے دونوں نکال دی. معاشی طور پہ بھی ہم نے کہا ہے کہ اپنے خود استحکام حاصل کرنا ہے اور ڈیفینس بھی خود کرنا ہے آپ نے, لیکن تھرڈ والا جو آپشن ہے وہ بھی پھر بھی پیرنٹس یا بردرس کی مرضی سے. کیا یہ ناانصافی نہیں؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شادی جو ہے وہ آخر میں پھر بھی پیرنٹس کی مرضی سے ہوتی. اچھا, ایسا اب اتنا زیادہ نہیں رہا کیونکہ لڑکیاں جو ہیں اپنے حق کے لیے, رائٹس کے لیے بولتی ہیں, ہے ابھی بھی, چونکہ ابھی ایسا ایسا چینج آ رہا ہے, ابھی ایک پروسیس میں ہے پوری سوسائٹی. لیکن یہ ہے جن گھروں میں ہے وہاں پہ لڑکیوں کے لیے بھی پھر ضروری ہے کہ اگر انہیں کوئی لگتا ہے کہ انہیں ان کی زندگی میں یہ پرسن زیادہ سوٹیبل ہے, انہیں پسند ہے, اور وہ گھروں میں بتاتی ہیں, تو پیرنٹس کا بھی مطلب کہ بنتا ہے فرض کہ ان کی بات کو سنیں, انڈرسٹینڈ کریں. بات کی آپ نے ایک پیٹرن بتایا, جس جی پیٹرن کو اپناتے ہوئے لائف پارٹنر کو آپ نے انٹیک کرنا ہے. بڑا زبردست انداز اپنا ہے آپ نے. یہاں پہ لاسٹ میں کوئی پیغام جو 30 سیکنڈز میں آڈینس کی دینا چاہیں. جی میں یہی کہوں گی کہ آپ جو یوتھ ہے, ابھی سٹارٹ میں آپ کو ایسے لگے گا, آپ اس طرح کے دور سے گزر رہے ہوں گے کہ آپ کو بار بار ایسے لگے گا کہ آپ کو محبت کی جذبات جو ہیں وہ دوسری جو اپوزٹ جینڈر ہے ان سے, فیمیل سے, یا فیمیل کو جو ہے میل سے اٹریکشن فیل ہوگی. تو ابھی آپ تھوڑا سا, جب آپ کو ایسے جذبات محسوس ہوں تو تھوڑا سا خود کو پاز دیں اور انڈرسٹینڈ کریں واقعی یہ محبت ہے یا جذباتی انحصار ہے, تاکہ آپ اس میں ڈفر کر سکیں. کیونکہ اگر ابھی سے آپ اس طرح کے ریلیشن میں جڑ جائیں گے, کیونکہ یہ ٹین ایج ہوتی ہے, اس میں انسان کا جو بھی تعلق بنتا ہے اس کو بھلانا یا اس میں سے نکلنا, بعد میں آپ ہو سکتا ہے دوسرا پرسن جو ہے وہ اس چیز کو اس طرح سے نہ لے جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہوں, یا اس کو اتنا سیریس نہ لے, وہ آگے جا کے آپ کو ایز اے لائف پارٹنر نہ چوز کرے, یا اس کے کوئی بھی پرابلم آ سکتا ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کی ایک باؤنڈریز سیٹ کریں. اگر آپ کو کوئی پسند بھی ہے, اس کی ایک باؤنڈریز کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ باؤنڈریز سے باہر ہوں گے تو پھر آپ اس طرح کے ریلیشن میں چلے جائیں گے جس میں آپ فزیکلی لنکڈ ہو جائیں گے, اور پھر آپ کے لیے سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی جو ہے اس ریلیشن سے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو جان چھڑانی پڑے, آپ کو لگے کہ یہ پرسن نہیں تھا آپ کے لیے جسے آپ نے سلیکٹ کیا, تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اس باؤنڈریز کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے جو اسلام نے بتائی ہیں, کہ کوئی پسند ہے تو تھوڑا سا دیکھیں, اس کے بیہیویئر کو دیکھیں, اس کے سائیکولوجیکل, اس کے کیا بیہیویئر پیٹرن کیا ہے, اس کی کیا نفسیات کیا ہے, ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. جیسے ہم اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں گھر کے لیے, تو ہم پورا پتہ عطا کر کے, پورا گوگل سے سرچ کر کے, چیٹ جی پی ٹی سے دیکھ کے, اس کی ساری ہم مشینری کے بارے میں جان کے, مثال کے طور پہ کوئی مشینری لینے کے جاتے ہیں, اس کے بارے میں ہم ساری انفارمیشن لے کے اس کے بعد ہم اس مارکیٹ میں قدم رکھتے ہیں, تاکہ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور ہمیں چیز بھی جلدی مل جائے. لیکن یہ جب بہت انسان اہم بات کی آپ نے, اور بڑا خوبصورت یہ پیغام ہے جس کو اپنا کر ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے, اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.